मिल गया। सफ़ा 305 सूरा मरियम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरन फहब ली मिन लदुन्का वलिय्या यरिथुनी वयरिथु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बि रदिय्या। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामु वकानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिय्या। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्य हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविय्या। फखरज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन वअशिय्या। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वह वआतैनाहुल हुक्म सबिय्या। वहनानम मिन लदुन्ना वज़काह वकान तक़िय्या। वबर्रन बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिय्या। वसलामुन अलैहि यौम वुलिद वयौम यमूतु वयौम युबअसु हय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत मक्की है, जैसा कि लिखा हुआ भी है ऊपर। मक्के मुकर्रमा में यानी क़ब्ल हिजरत इसका नुज़ूल हुआ। सूरत का नाम सूरा मरियम है। दूसरा रुकू जिसमें है कि वज़कुर फ़िल किताबि मरियम, तो वहां से इस सूरत का नाम सूरा मरियम पड़ा। उस आयत के उस हिस्से से लफ्ज़ मरियम लिया गया जो नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का।
सूरत मक्की है और इस सूरत का तज़किरा जहां एक रिवायत में आता है, उस रिवायत से ये बात समझ में आती है कि ये सूरत सन 5 नबूवी यानी ऐलान नबूवत के 5 साल होने के करीब ये सूरत नाजिल हुई, यानी उसके बाद नहीं, उससे थोड़ा पहले सन 5 में या सन 4 के आखिर में। सन 5 नबूवी में हिजरत हुई हबशा की। जिस वक्त के हालात ये थे कि कुफ्फार और मुशरिकीन ने वो सारे ही हरबे इस्तेमाल कर लिए थे लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से रोकने के लिए। लालच देना था वो दे लिया, धमकियां देनी थी वो दे ली, गालियां जितनी दे सकते थे वो दे लिए, और इसी के साथ अब जो है वो सिलसिला यहां तक पहुंच चुका था कि उनका जिसको कहना चाहिए कि सोसाइटी से बायकॉट किया जाना, सोशल जो कांटेक्ट हैं वो डिसकंटिन्यू कर देना, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा तुमसे, ये इस तरह की चीजें, न बात करते हैं, न जाते हैं, न बुलाते हैं, समझ में आ, कोई लेन देन नहीं करते, कर्ज मांगे तो कर्ज नहीं देते, और अगर किसी का कर्ज है तो वो वापस नहीं देते। इतना ही नहीं, बल्कि ये कि अगर किसी से मेहनत ले ली है, मजदूरी करा ली है, तो उसको पैसे नहीं देते। यहां तक इस कदर जुल्म हुए। खब्बाब इब्न अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आस इब्न वाइल का एक काम किया, ये लोहे का काम करते थे, होंगे लोहार या जो भी होंगे। वो कहते हैं कि मैंने आस इब्न वाइल का काम किया, उसने मुझसे कोई काम लिया, जब काम पूरा हो गया तो मैंने कहा कि भाई पैसे दो, तो उसने कहा नहीं देते। भाई क्यों नहीं देते? कि पहले मोहम्मद का इंकार कर दो कि उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जब दूंगा पैसे। भाई तुमने जो है मुझे जो पैसे देने हैं उसका इस बात से क्या ताल्लुक? मैंने मेहनत की है, मैंने काम किया, उसके पैसे चाहिए। लेकिन ये कि जब जुल्म हुई का दौर दौरा हो तो फिर इंसाफ की पुकार को कौन सुनेगा? वहां यही सूरत हाल थी। तो आप देखते हैं कि बिलाल हबशी के साथ क्या हो रहा था, सुहैब रूमी के साथ क्या हो रहा था, आले यासिर के साथ क्या हो रहा था। वो सारे मजालिम जो हैं वो हक व इंसाफ के नाम पे हो रहे थे। ये था वो दौर। चुनाचे हज़रत खब्बाब कहते हैं कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप बैतुल्लाह के दीवार के साये में बैठे हुए थे और मैंने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब तो इंतहाई हो गई है, दुआ फरमाइए ना। आप कब दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह की रहमतें आए? भाई आखिर सबर बेशक सबर है, मगर उसकी भी तो कोई हद होगी। इंसान ही तो है, पत्थर तो नहीं। तो इंसान का भी आखिर वो पैमाना सबर का जो है, कितना भी सबर करो कभी ना छलकता। तो आ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया। खब्बाब कहते हैं कि आपके चेहरे मुबारक का रंग बदल गया और आपने फरमाया कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनके साथ क्या क्या मामला हो चुका है। आपने फरमाया कि लोहे की कंगियां लेकर के उनकी हड्डियों के ऊपर रगड़ी गई और उनके सरों के ऊपर आरे रख करके और उनको चलाया गया, लेकिन उन्होंने अपने मजहब को नहीं छोड़ा। तो सबर करना होगा। और आपने फरमाया, कसम है अल्लाह की, यह दीन मुकम्मल होकर रहेगा। तो इस तरह से आपने हिम्मतें बनाई मुसलमानों की। मैं कह रहा था कि यह है हालात कि अब सहाबा जो बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आखिर उनके मुंह पर भी एक हरफ शिकायत आ रहा है। कब तक? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 5 में सहाबा को फरमाया, क्यों ना ऐसा हो कि तुम लोग हबशा चले जाओ, हबशा इथोपिया जिसको, चले जाओ वहां, इसलिए कि वो जमीन है कि जहां किसी पर जुल्म नहीं होता। चुनाचे सहाबा को जब आपने इजाजत दी तो
پہلا قافلہ جو روانہ ہوا اس میں 11 مرد اور 7 عورتیں تھیں. یہ قافلہ روانہ ہو گیا اور یہ ہوا کہ یہ خیریت کے ساتھ نکل گیا. چھوٹا سا قافلہ تھا، پتہ بھی نہیں چلا. مکے والوں کو جانے کے بعد معلوم ہوا، بھاگیو دوڑیو تو ہاتھ بھی نہ آئے، جا چکے تھے کافر. اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسرا قافلہ روانہ ہوا کچھ مہینوں کے بعد، جس میں تقریباً 70 مرد ہیں اور 11 12 یا 15 کچھ عورتیں ہیں. یہ قافلہ اس طرح سے روانہ ہوا. حاصل یہ ہوا کہ یہ دونوں سب مل کر کے 100 سے اوپر تعداد بن جاتی. 70-75 کی تعداد جب چلنے لگی مکے سے تو وہ تو بڑی تعداد ہوتی، وہ تو چھپ نہیں سکتی. چنانچہ ان کی تیاریوں کے دوران ہی اس کا پتہ چلا کہ صاحب یہ تو جا رہے ہیں. تو انہوں نے مختلف تدبیریں کی ان کو روکنے کی، مگر انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا جانا ہے. چنانچہ یہ قافلہ روانہ ہو گیا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابھی مکے والے پریشان ہی تھے کہ کیا کیا جائے. یہ پہنچے سمندر کے کنارے اور ان کو فوراً ہی کوئی ایسی بوٹ مل گئی اور یہ روانہ ہو گئے. مکے والوں نے بھاگ دوڑ بھی کی تو وہ جا چکے تھا قافلہ. مشورہ ہوا کیا ہونا چاہیے. طے یہ پایا کہ ایک ڈیلیگیشن جائے مکے کا، کہاں؟ ایتھوپیا بادشاہ کے پاس، جہاں کا بادشاہ جو ہے وہ نجاشی. وہاں جائے اور اس کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان واپس دے دیں. کیوں یہ بے چینی ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ مسلمانوں کو واپس لاؤ، بلکہ صورت حال یہ ہے کہ مکے کے ہر گھرانے کا کوئی مرد یا عورت ہے اس قافلے کے اندر. یہ ہے وہ سب سے بڑی بات. جہاں اس میں غریب غرباء ہیں وہاں اس میں بعض مالداروں اور سلداروں کے بھی گھر کے افراد ہیں. چنانچہ ابو جہل کے خاندان کے 3-4 فرد اس میں ہیں، عورتیں اور مرد. اس کی چچزاد بہن بھی ہے، اس کے چچزاد بھائی بھی ہے. تو گھر کے بڑے قریبی افراد ہیں. ہند بنت ابی سفیان جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کھانے والی، بعد میں جو مسلمان ہوئی تھی، ان کے بھائی بھی ہیں اس قافلے کے اندر. تو میں نے کہا کہ سرداران مکہ کے جگر گوشے بھی ہیں اس میں. یہ ہے بے چینی کہ بھئی یہ جو نکل گئے ہمارے گھروں سے، اب ان کو واپس کس طرح سے لایا جائے. ورنہ اگر غریب غربا ہوتے تو پھر کوئی فکر ہی نہ کرتے. جاؤ. چنانچہ بڑے قیمتی تحفے انتظام کیا گیا ان کا. ان میں بھول رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک قریبی رشتہ دار خاتون ہے. اب تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے، سن 5 نبوی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو ان کی بھی قریبی رشتہ دار ایک بہن ہے. چنانچہ وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دراصل یہ پہلا موقع ہے کہ ان کے اوپر اسلام کی چوٹ پڑی ہے اور انہوں نے فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے کہ اسلام کوئی چیز ہے. یہ پہلی چوٹ ان پر پڑی ہے. اور دوسری پڑی تھی ان کے حقیقی بہن کا جو واقعہ مشہور ہے کہ جہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ جا کر کے ان کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے. وہ واقعہ مشہور ہے جو آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. وہ تو آخری اور فائنل جو مار تھی اور جس نے ان کو تل ملا دیا. لیکن پہلی چوٹ جو ہے وہ ان پر پڑی تھی یہ اس موقع پر کہ ان کی وہ رشتے کی بہن جب ان کے ہاں گئے تو دیکھا وہ سامان باندھ رہی. حضرت عمر کو تو معلوم ہے کہ قافلہ جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا اس کا نام لے کر، کیا تم جا ہی رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، جب تم ہم کو یہاں جینا نہیں دیتے اور تم نے ہمارا یہاں زندگی گزارنا مشکل کر دیا ہے، قسم ہے خدا کہ پھر ہم جائیں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم چین کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس تکلیف کو محسوس کیا اور اثر ہوا اسلام کا. مگر ظاہر ہے کہ ایک دم تو آدمی اپنے معاملات کو نہیں بدل سکتا. تو بہرحال یہ کہ یہ سب وہاں سے روانہ ہوئے اور مشرکین مکہ نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا. عمرو ابن العاص کی سرکردگی میں جو سرداران مکہ میں سے ہیں
اور بڑے ہوشیار اور سمجھدار اور مالدار اور بادشاہوں کے درباروں کے آداب سے آشنا، اور بڑے یوں کہیے کہ پولیٹیکل ذہن کے آدمی، سیاس جس کو کہتے ہیں. تو یہ تو ہجرت کے بھی کئی سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے نا. تو بہرحال یہ کہ ان کی سرکردگی میں یہ ڈیلیگیشن گیا اور ہدیہ تحفے لے کر کے ایتھوپیا. وہاں پہلے جا کر کے انہوں نے تدبیر تو اچھی کی، اور تدبیر یہ کی کہ بادشاہ تک پہلے پہنچنے سے پہلے درباریوں کو انہوں نے ان سے تعلقات قائم کیے اور ان کو کچھ ہدیے تحفے دے کر کے ان کو ہم نوا بنایا. اور یہ کہ ہم اس لیے آئے ہیں جب ہم اپنی عرضداز پیش کریں گے بادشاہ کے پاس تو ذرا آپ لوگ تائید اور سفارش کر دیجیے گا. تو بادشاہ کے دربار میں اگر درباری کسی بات کو کہیں تو بادشاہ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے خلاف کوئی بات کہے. چنانچہ وہ سب کو رام کر لیا اور اب پوری تیاریوں کے ساتھ، یوں کہیے کہ پوری بیس بنا کر، اب اس کے بعد دربار میں عمرو بن العاص جو قیمتی تحفے جو بادشاہ کی شاہ نشان تھے وہ لے کر کے پیش ہوئے، اور پہلے تحفے نظر کیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا معروضہ پیش کیا کہ ہمارے یہاں سے کچھ اوباش لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ بھاگ کر کے آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں. اور بات یہ ہے کہ خیر ویسے چلے آئے تو کوئی بات نہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ نہ وہ ہمارے دین پر نہ آپ کے دین پر. ان کا دین کون سا؟ اپنا دین تو ان کا ہے وہی بت پرستی، وہ معلوم ہے. اور ان کا حبشے والوں کا دین کیا؟ عیسائیت، کرسچینٹی. تو کہا یہ کہ نہ تو ہمارے دین پہ نہ آپ کے دین پہ. ایک تیسری بات انہوں نے پیدا کی ان اوباشوں نے، بدماشوں نے، اور یہ ہمارے ملک سے ہمارے یہاں چلے آئے ہیں تو اس لیے ان کو آپ واپس دے دیجیے، ہمارے افراد ہیں. یہ کہا ہی تھا، درباریوں نے کہا بالکل درست، صحیح بات ہے، ان کو دے دینا چاہیے بادشاہ سلامت، اس لیے کہ ان کی صورتحال کو، حقیقت کو یہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ کیسے ہیں کیسے نہیں. کتنی مشکل ایک موقع تھا. اگر بادشاہ کہتے دے دو تو بہت آسانی سے دیے جاتے تھے اور ساری محنتوں پہ پانی پھر جاتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی تھوڑی بھیجا تھا، کچھ تو پتا ہوگا آپ کو. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں دوں گا. وہ لوگ اگر میرے ملک میں آئیں کچھ سمجھ کر آئیں، اس لیے میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ حقیقت ہے کیا. لہذا ان کو بلایا جائے، وہ کہاں ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیس ہے کیا. بھئی ایک پارٹی کی بات آئی دوسری پارٹی سے معلوم کیے بغیر فیصلہ دے دینا یہ انصاف کے خلاف ہے. تو اس لیے نجاشی نے یہ بات کہی. کیا کہہ سکتے ہیں، بادشاہ نے حکم نافذ کر دیا. چنانچہ ان کو طلب کیا گیا. اب جب وہ بادشاہ کا فرمان وہاں پہنچا، مسلمان جہاں بھی تھے ان میں مشورہ ہوا کہ بھئی اب کیا ہونا چاہیے. بادشاہ نے بلایا ہے تو بڑا ایک یوں کہیے کہ نازک مرحلہ آیا. کیا طریقہ ہم اختیار کریں، بادشاہ کے دربار میں جائیں تو کیا کہیں اور کس طرح کہیں. مشورے میں یہ طے پایا کوئی اینگی بینگی بات نہیں کہنی، صاف صاف جو صورتحال ہے وہ کہہ دینی ہے. کوئی اس میں کسی طرح کی مصلحت اور کسی طرح کی کیا کہتے ہیں وہ، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ پالیٹکس سے کام لینا کوئی ضرورت نہیں. صاف صاف بات کہنا ہے کیا ہوا، کیوں ہم آئے ہیں. چنانچہ طے یہ پایا کہ اس قافلے میں جو ایک فرد ہیں جن کا نام ہے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، طے یہ پایا کہ یہ تقریر کریں گے اور یہ لیڈ کریں گے اس قافلے کو، اس گروپ کو مسلمانوں کے. چنانچہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا یہ مسلمانوں کا گروپ، اور نجاشی نے کہا کہ تم لوگ میرے ملک میں کیوں آئے اور تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا طریقہ ہے. تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات کو یہاں سے شروع کیا کہ ہمارے ملک کی اخلاقی حالت کیا تھی. کوئی شرافت،
انسانیت، آدمیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہاں برائیوں پر فخر ہوتا تھا، غنڈہ گردیوں کو بہادری سمجھا جاتا تھا. یہ ساری صورتحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو کچھ تھی عرب کے اندر، جس کو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں دور جاہلیت، اس کا نقشہ کھینچا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر عنایت فرمائی، مہربانی فرمائی. ہم ہی میں سے ایک فرد جو ہے، جو جانا پہچانا خاندان کا جانا پہچانا فرد ہے، جس کے اخلاق اور کردار کو خوب ہم نے اچھی طرح جانچا اور پڑتالا، اللہ نے اس کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس پر اپنا کلام اتارا. اس نے جب اس کی تعلیم دی اور اس نے اللہ کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دی اور ان اخلاق کی تعلیم دی، ہم نے جب اس کو قبول کر لیا تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا. اب ان مظالم کی داستان انہوں نے سنائی. یہ ظلم ہم پر کیے ہیں، ہمارا جینا حرام کر دیا. ہم میں سے اس طرح ایک ایک کو ریت پر لٹا کر اس پر پتھر کی سیلیں رکھی گئی ہیں. لوگوں کو زندہ جو ہے اس جرم میں ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا کہ صاحب انہوں نے اس دین کو کیوں قبول کیا. یہ ہے وہ صورتحال. بادشاہ سلامت ہم تنگ آ کر جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ تم حبشے چلے جاؤ، وہاں امن ہے، وہاں چین ہے، وہ امن کی سرزمین ہے، ہم اس لیے آئے. تو نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں سے نہیں جا سکتے، تم یہیں رہو گے، اور جب تم نے ایک اچھی بات، اچھے دین کو تم نے قبول کیا ہے اور تم ظلم سے تنگ آ کر میرے ملک میں آئے ہو، تو پھر یہ ظلم تو میں نہیں کروں گا کہ میں تم اپنے ملک سے دھکیل دوں. تم یہیں رہو گے، چین سے رہو گے اور اپنی مرضی کے مطابق رہو گے. اور ان کے ہدیے واپس دے دیے یہ کہہ کر کے کہ میں رشوت نہیں دیا کرتا. اب اپنا سموہ لے کے اب کیا کریں؟ ڈیلیگیشن جو ہے وہ ناکام ہو چکا اپنی مہم میں. عمرو بن العاص نے دوسرے دن ایک اور حربہ، ایک اور ہتھیار استعمال کرنا، وہ جو میں کہنا پولیٹیکل آدمی تھے، ایک اور بات ان کے دماغ میں آئی. دوسرے دن پھر دربار میں پہنچے اور کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جو فیصلہ کر دیا جو بھی ہے وہ آپ کو اختیار، مگر آپ ذرا ان لوگوں سے یوں تو پوچھ لیجئے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ بڑی یوں کہیے کہ ایک سائیکالوجیکل جو ہے وہ ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کرسچن کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ابن اللہ، خدا کا بیٹا. تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس سے انکار کریں گے تو بادشاہ کو اس سے غصہ آئے گا. عقیدے کے خلاف کوئی بات سنتا ہے کوئی تو اچھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، برداشت کریں گے آپ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب یہ کہا جائے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسائی اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ تھا یہ تھی وہ چال. تو بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو. چنانچہ پھر وہ طلب ہوئی مسلمانوں کی. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آج جو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمارے عقیدوں کے تعلق سے آئی ہے اور کوئی اور کسی چیز کو کلیئرفیکیشن کرنا ہے تو اب کیا ہونا چاہیے. پھر مشورہ ہوا، طے پایا کہ چاہے گلا کٹے کہ رہے. آخر ہم نے گلے کٹوانے کی تو بات ہم نے مکے میں بھی کر لی تھی، سمجھ میں آیا، ہم تو وہاں بھی تیار تھے اپنے گلے کٹوانے کو. دین کے واسطے جب ہم نے زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں سمجھی تو ابھی کیا سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے صاحب، جو بات صاف صاف ہے وہی کہی جائے گی. اگر زندہ رہنا ہے تو رہیں گے، نہیں زندہ رہنا تو دین کو ہم نے قبول کیا ہی اسی واسطے کہ ہم کو زندگی نہیں بلکہ دین عزیز ہے. کیسا نازک موقع ہے. الفاظ کے پیچھے جو حقیقت ہے ذرا ادھر دیکھیے آپ. چنانچہ جعفر تیاری کو پھر طے کیا گیا کہ وہ اس تعلق سے جو بات ہو وہ کہیں. چنانچہ دربار میں پہنچے. بادشاہ نے ٹھیک ڈائریکٹ یہ سوال کیا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا دین، تمہاری تعلیمات، تمہارا نبی کیا کہتا. جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اسی سورت کی تلاوت کی، سورہ مریم کی، اور 2 رکوع اس کے سورہ مریم کے انہوں نے پڑھ کر سنا دیے، جس کے پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے جس کو یہ لوگ جان باپٹسٹ کہتے ہیں، اور دوسرے رکوع میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے.
दोनों रुकू उन्होंने पढ़कर सुना दिए और उसके बाद खामोश हो गए। तो नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा, कसम है अल्लाह की कि जो कुछ तुमने हजरत ईसा के बारे में कहा, हजरत ईसा इस तिनके से भी इस बराबर, इस बात से ज्यादा नहीं है जितना तुमने कहा है। यानी मतलब वो हकीकत खोल दी तुमने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बस जाओ तुम अपना आराम से रहो, और उनको वापस कर दिया। यह है मुख्तसर वाकया उस जिसका तज़किरा रिवायत में आता है और सीरत की किताबों में आता है। मैंने ये इसलिए सुनाया कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो जिसके लिए सुनाया और वो ये कि भाई सूरह मरियम उससे पहले नाजिल हो चुकी। अगर ना नाजिल होती सन 5 में तो ये जाहिर है कि ये हजरात कहें को सुनाते। दूसरा एक नुक्ता और भी मैं बतला दूं, और वो ये, मैंने यूं कही कि 3 बातें हो जाएंगी। दूसरा नुक्ता यह भी है कि सन 5 नबूवी में या उससे पहले मुसलमानों को मक्के के ईसाइयों से तो कोई वास्ता नहीं पड़ा था। अगर सीरत का कुछ भी आपने मुताला किया है तो मक्के वालों को क्रिश्चियनों से कोई वास्ता नहीं पड़ रहा था। हो गए एक आध कोई, लेकिन यह सूरत नाजिल होना और इसके पहले रुकू के अंदर खुसूसियत के साथ हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आना और उनकी जो हकीकत है उसको खोलना। हकीकत जाहिर है कि उनके अकीदों के खिलाफ है, ईसाइयों के अकीदे के खिलाफ। ये क्यों हुआ? इस सूरत का नुज़ूल जो है इस मौके पर मक्के में क्यों हो रहा है? बात इसके सिवा और कुछ नहीं कि अल्लाह को इसका इल्म था कि मुसलमानों का एक काफिला हबशे जाएगा, और हबशे जाए तो क्या लेकर जाए। उसके पास इस्लामी तालीमात का कुछ हिस्सा होना चाहिए जो हबशे में पेश कर सके। उस वहां इथोपिया में तो क्या पेश करें? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अखलाकी तालीमात दे सकते थे, कुछ नमाज की तफसील दे सकते थे, कुछ रोजे की दे सकते थे, मगर आप देखते हैं ये सब चीजें तो जो हैं सो हैं। जो स्पेशली जो चीज दी गई है इस काफिले को अल्लाह की तरफ से हबशे ले जाने के वास्ते, वो क्या है? वो चीज है कि जो बराह रास्त ईसाइयों के अकीदे को गलत बताने वाली है। मालूम यह हुआ कि मुसलमानों का यह फरीजा है और दीन का सबसे बड़ा मुतालबा मुसलमान से यह है कि जिस सरजमीन में वो है उस सरजमीन में जो बुराई है उस बुराई को दूर करना पहली जिम्मेदारी मुसलमान की है, और ये उससे इस्लामी मुतालबा है। देखा आपने, इस वाक़े ने और इस सूरत के नुज़ूल ने यह बात बताई है। हम लोग जो मसलहतों के मुतलाशी रहते हैं वो खास तौर पर इस सूरत को और सूरत के नुज़ूल के जमाने को और जहन में रखें। जो बात मैं कह रहा हूं उसके ऊपर मोहर लगा रही है दूसरा वाक़े का यह हिस्सा भी कि हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु और मुसलमानों के लिए एक ऐसा नाजुक मौका है कि जब बादशाह के दरबार में उनकी तलब हो रही है। वहां हम जैसे लोग अगर होते तो हम कहते भाई क्या जरूरी है कि आज ही सारी खोल दी जाए, सामने अपने उक़्दे सारे खोल दिए जाएं। पहली बात तो यह है कि बादशाह को किसी तरह से राजी कर लो, समझ में आया? कुछ नरम गरम बात करके राजी कर लो, जब रस्ते पे आ जाएगा बाद में जाकर अपना अकीदा बतला देंगे। लेकिन नहीं, पहले ही मुलाकात में और पहले ही मौके पर, जबकि दुश्मन जो है वो अपने पूरे हथियार लिए हुए सामने खड़ा हुआ है, उस मौके पर कोई एंगी बेंगी नहीं की गई है, साफ साफ बातें कह दी गई, हम ये हैं। मेरा कहने का हासिल यह है कि वाक़े के इन दो पहलुओं को सामने रखा जाए, और जो लोग मसलहतों को जो समझते हैं कि यही जो है बड़ी दानाई है, बड़ी अक्लमंदी है, वो समझें कि ये अक्लमंदी नहीं, अक्लमंदी यह है कि दीन दुनिया के मामले में चाहे कितनी भी एंगी बेंगी बात हो, लेकिन दीन के मामले में कहीं भी उसमें किसी तरह की कमी और बेशी और ज्यादती और हिकमत और पॉलिसी, ये बिल्कुल नहीं। दीन एक अल्लाह की अमानत है। अमानत को जब किसी के, और अमानत के माना क्या होते हैं? मतलब यह कि आप मालिक नहीं, आप दूसरों तक पहुंचाने के जिम्मेदार, यानी मतलब किसी तक, और चाहे जो भी उसका मुस्तहिक होगा, जाहिर है उसी तक, जो उसका मुस्तहिक है उस तक पहुंचाने का जिम्मेदार, यह है अमानत के माना।
آپ کہیں گے کہ امانت ہے تو پھر ہم کہیں کو استعمال کریں گے؟ نہیں، یاد رکھیے، آپ امانت کے تعلق سے ہی مسئلہ بتلا دوں، جس کے پاس امانت ہے، اگر امانت رکھنے والا یہ کہہ دے کہ بقدر ضرورت تم بھی اس میں سے استعمال کر سکتے ہو تو جائز ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اسلام امانت ہے، ہم کو بھی استعمال کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہے امانت کے معنی۔ دوسرے کون؟ جو اس کے مستحق کون؟ کہ جن کے پاس یہ ہے نہیں، ان تک پہنچانا ہے۔ سوال یہ کہ اگر آپ اینگی بینگی بات کریں گے تو آپ پہنچا کیا رہے ہیں؟ اسلام تو نہیں پہنچا رہے پھر، حالانکہ ذمہ داری کیا تھی کہ دوسروں تک اسلام پہنچاؤ، اور ہم کھڑے ہو گئے اینگی بینگی بات کرنے کے واسطے، تو پھر اسلام نہ پہنچایا، ہم نے کچھ اور پہنچا دیا۔ الا یہ کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اسلام ایک چیز نہیں بلکہ 1000 چیزیں ہیں، اسلام یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ تو پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، اینگی بینگی بات بھی اسلام ہے، اور جو بالکل صاف صاف ہے وہ بھی اسلام ہے، اور کسی روپ میں آپ بات کہیں وہ اسلام ہی ہوگا۔ لیکن اگر اسلام ایک ہے، اس لیے کہ حق اور حق ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، باطل 1000 ہوں گے مگر حق ایک ہوگا، سنت ایک ہوگی بدعتیں 1000 ہوں گی، سمجھ میں آیا؟ اسلام ایک ہوگا کفر 1000 ہوں گے۔ تو تب اس صورت کے اندر اینگی بینگی بات کا مطلب ہی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایسے نازک موقع پر، اب آپ بتائیے عیسائیت کا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، وہ کچھ ایسے الفاظ میں کہہ سکتے تھے کہ جس سے نہ یوں کھلتا خدا کے بیٹے ہیں، نہ یوں کھلتا کہ وہ ہیں کیا، لیکن نہیں، صاف انہوں نے قرآن شریف کی وہ آیتیں پڑھ دی جس سے کھل کر یہ بات آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اسی لیے تو کہا گیا افضل ترین جہاد کیا ہے؟ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں جعفر طیار رضی اللہ عنہ، یہ سمجھ کر کہ بادشاہ اگر ناراض ہے گردنیں اڑ جائیں گی، اور اگر بادشاہ راضی ہے تو پھر جو ہے یہ ناؤ چل پڑے گی آسانی کے ساتھ۔ تو چنانچہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کلمہ حق کی برکت سے ان کے لیے اس سرزمین میں رہنا آسان کر دیا، اور یہ ڈیلیگیشن جو مکے سے آیا تھا وہ خائب اور خاسر اور ناکام اور نامراد اپنا سامان لے کر مکے واپس چلا گیا۔ تو یہ ہے تاریخ اس صورت کے سے پہلے کی۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ کو معلوم۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، فرمایا ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ یہ زکریا کون ہے؟ حضرت زکریا بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، اور یوں کہیے کہ بیت المقدس کے خاص، ان کے ہاں کی زبان میں کہہ سکتے ہیں پریسٹ ہیں۔ صورت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا خطاب جو تھا یا نام لقب جو بھی کہیے اسرائیل ہے، ان کے 13 بیٹے ہیں، ایک تو جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، اور 12 بیٹے جو ہیں جو بنی اسرائیل کہلائے، ان میں تو یہ ہوا کہ علاقے تقسیم کر دیے گئے، اسٹیٹس، تم فلانے معاملہ کے ذمہ دار، تم فلانے جو ہے اسٹیٹ کے نواب ہو گئے، اور تم فلانے اسٹیٹ کے ہوں گے، اور تم کیا نام فوڈ منسٹر ہوں گے، تم فائنانس منسٹر ہوں گے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ان کو دے دیا گیا۔ مذہبی معاملات جہاں تک تھے، بیت المقدس جو ہے وہ ان کا اسی طرح مرکز تھا جس طرح ہم لوگوں کے لیے جو ہے بیت اللہ ہے، آج کعبہ ہے۔ تو بیت المقدس کی جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے لاوی کے سپرد ہوا، اور ان کے خاندان میں وہ سلسلہ چلا بیت المقدس کی خدمت کا۔ یوں کہ یہ کہ مذہبی امور وہ ان کے سپرد ہو گئے۔ تو دنیاوی امور 12 خاندانوں میں، اور 13واں خاندان مذہبی معاملات کے واسطے یہ رہا۔ چنانچہ نبوت اسی سلسلے میں آتی رہی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ نبی جو آتا تو بادشاہ اس وقت کا
پابند ہوتا تھا نبی کے احکام کا. نافذ تو وہ کرتا تھا احکام کو، مگر وہ پابند ہوتا تھا نبی کے احکام کا. اگر اس کے خلاف کرتا تھا تو وہ خلاف مانا جاتا تھا اور پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا تھا کہ نبی کے احکام کو نہیں مانا. سمجھ میں یہ وہ صورتحال چل رہی تھی. تو لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں مذہبی معاملات چلتے آ رہے تھے اور بیت المقدس کی خدمت. ان میں بھی خاص طور پر آگے چل کر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد میں بیت المقدس کے اندر بھی وہ خاص کام کہ جا کر کے خوشبو اور دھونی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ آج کل تو انگریزی طریقہ اسپرے کرنے کا آ گیا، سمجھ میں آیا. لیکن وہ پہلے جو دھونی دی جاتی تھی تو وہ دھونی دینا وہ سب سے زیادہ مقدس کام ہوتا تھا. خالی وہ دھونی نہیں دی جاتی تھی، اس کے ساتھ کچھ پڑھا جاتا تھا، جو بھی اس کے اشلوک ہو سکتے ہوں یا جو بھی اس کے ورسز ہوتے ہوں اس موقع پر. اور یہ بڑا مقدس کام ہوتا تھا، اس کے لیے بڑے مقدس افراد اس کے لیے منتخب ہوتے تھے اس کام کے لیے. تو لاوی ابن یعقوب کے خاندان میں اور لوگ تو بیت المقدس کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، ان کے یوں کہیے کہ ریماڈلنگ وغیرہ 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 اور چراغاں کرنا اور روشنی کرنا اور لائٹنگ کرنا، یہ سارے کام ان کے سپرد ہوتے تھے. لیکن ان میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں خاص طور پر یہ بخور جلانا وغیرہ وغیرہ. انہی میں ایک شاخ ہے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں جو 24 پھر ان کی برانچز بنی، وہ 24 کے 24 یہ کام کرتے تھے. اس میں ایک برانچ کا نام ہے بنو ابیاہ. بنو ابیاہ اس کے اس وقت سردار ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام جو نبی بنائے گئے. تو بنو ابیاہ میں ہے اور ان میں ہے کہ جو جا کر کے بیت المقدس میں وہ دھونی دیں اور خوشبو جلائیں. بڑا مقدس کام، مقدس ترین کام. اس کے لیے قرعہ ڈالا کرتے تھے کہ آج قرعہ ڈالا تو فلاں کا نام آ گیا، قرعہ ڈالا تو فلاں کا نام آ گیا. جس کا نام آتا تھا وہی جایا کرتا تھا اندر جا کر کے دھونی دینے کے واسطے. چنانچہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلا اور وہ دھونی دینے کو اندر پہنچے. کہاں؟ جو بھی جگہ بیت المقدس میں اس کے لیے خاص تھی. جب اندر پہنچے دھونی دینے کے لیے تو بائبل کے اندر یہ ذکر ہے کہ زکریہ نے اس بخور کے پاس، اس دھونی کے پاس جہاں وہ خوشبو کی دھونی دے رہے تھے، اس کے پاس فرشتے کو کھڑے دیکھا. تو فرشتہ جو آیا تو یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور فرشتے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تو تمہیں بیٹے کی بشارت دینے کو آیا ہوں. یہ ہے اور خدا نے تمہاری دعا سن لی. یہ بات ہے بائبل کے اندر، لیکن یہ تذکرہ کہیں بائبل میں نہیں کہ زکریا نے کوئی دعا بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی اور کیا دعا کی تھی، اس کا کوئی تذکرہ بائبل کے اندر نہیں. قرآن حکیم میں یہ ذکر موجود ہے. چنانچہ اگر آپ اس ذکر کو دیکھنا چاہیں تو یہ ہے صفحہ نمبر 52 سورہ آل عمران. سورہ آل عمران ہے، صفحہ 52 ہوا. اس کی آیت نمبر ہے 37. اس کو پڑھیں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. یہاں ذکر آیا حضرت مریم کا. حضرت مریم کے والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہوگا اے اللہ میں اس کو آپ کے گھر کی خدمت کے واسطے وقف کر دوں گی. مراد یہ تھی کہ وہ کوئی لڑکا ہو تو وہ پیدا ہو گئی لڑکی. خیر وہ تفصیل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو قبول فرما لیا اس منت کے طور پر جو منت ان کی والدہ نے مانی تھی. اس کا تذکرہ ہے کہ رب نے اس کو قبول فرما لیا، بہت اچھا قبول. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کا پراٹھپ ہوا، ان کی پرورش شروع ہوئی. کن کی؟ حضرت مریم کی. کس طرح؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا کو ان کا ذمہ دار گارجین بنا دیا گیا. کن کا؟ حضرت مریم کا. یہی حضرت زکریا علیہ السلام سمجھا، جو ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، خالو ہوتے ہیں تقریباً حضرت زکریا علیہ السلام.
قرآن شریف میں دوسری جگہ وہ تفصیل بھی ہے کہ کفالت اور گارجین شپ جو ان کو ملی وہ کس طرح ملی تھی، اس کے لیے بھی قرآن ڈالا گیا تھا، کیونکہ یہ حضرت مریم جو ہیں یہ عمران کی بیٹی ہیں، اور عمران امام تھے، یا زکریا علیہ السلام سے پہلے عمران وہ شخص تھے کہ جو بیت المقدس میں یہ کام کرتے تھے جو زکریا کے سپرد ہوا تھا۔ تو اس لیے چونکہ بڑے پریسٹ کی بیٹی ہیں تو سب لوگ یوں چاہتے تھے مجھے مل جائے، کفالت کے واسطے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا، تو قرآن ڈالا گیا تو زکریا کا نام آ گیا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا گارجین بنایا گیا۔ وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت مریم کو چونکہ ان کی ماں نے منت مانی تھی کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں آپ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اب بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ نے ان کو قبول فرما لیا۔ اب کیا صورت ہوئی، بیت المقدس کے ایک کونے میں ان کے لیے جگہ تجویز کر دی گئی، یہاں رہو گے تم اور یہیں اللہ اللہ کرتی رہو، یہ ہوئی صورت۔ چنانچہ المحراب، محراب سے مطلب ہے کونا، ایک جگہ کہ جہاں بیٹھ کر کے عبادت کرتی تھی، جیسے اعتکاف کرنے والے اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ تو جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، کہاں؟ جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، وجد عندها رزقا، وہاں دیکھا کھانے پینے کی خوب مزیدار چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ بھائی زکریا علیہ السلام جو انتظام کیے ہوئے تھے ان کے لیے کھانے پینے کا، جب وہ رہنا چاہیے، نہ یہ کہ اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی ہے۔ یہاں تو مفسرین کہتے ہیں کہ بے موسم کے پھل بھی تھے۔ ہم نے بعض پھل ہوتے ہیں نا بھائی، وہ زمانہ جو ہے وہ کولڈ اسٹوریج کو تو تھا نہیں کہ ہر موسم میں کھاتے پیتے رہیے، وہاں تو موسم ہے تو مل رہا، نہیں ہے تو نہیں مل رہا۔ تو وہ بے موسم کے پھل وہاں جب دیکھتے تو کیا ہوا؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، زکریا علیہ السلام نے پوچھا حضرت مریم سے یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے جی؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب اپنے بندوں میں سے رزق دیتے ہیں، اب اس لیے میرے پاس آ رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اس موقع پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اسی موقع پر۔ اس میں کچھ آپ ریلیشن محسوس کر رہے ہیں، کچھ رشتہ؟ وہ جو کھانے پینے کی وہاں چیزیں دیکھی اور دیکھ کر پوچھا کہاں سے آئیں، کہ رب کے پاس سے آئیں، اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے بے حساب رزق دے۔ زکریا علیہ السلام دعا مانگنے کھڑے ہو گئے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا دعا مانگی؟ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، خداوندا مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، نسل عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ کیا ہوا ریلیشن اس سے اس کا؟ یہ ہوا کہ جب بے موسم کا پھل وہاں دیکھا اور معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس سے آیا، تو خیال یہ ہوا کہ اگرچہ میری عمر اب نہیں رہی اولاد ہونے کی، میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، تسلیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم نہیں ہے پھل کے ملنے کا، مگر اگر بے موسم کا پھل اس کو مل سکتا ہے مجھے بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کھڑے ہو گئے، اے اللہ اگر تو اس کو دے تو مجھے کیوں نہ دے؟ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے اولاد چاہیے، میرا پھل یہ ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے۔ یہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ تو چنانچہ میں نے کہا کہ بائبل میں دعا کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی، مگر دعا تھی کیا، وہ کب مانگی تھی، اس کا کوئی تذکرہ بائبل میں نہیں۔ یہاں اس قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو دعا کی تھی اس کا یہاں مختصر تذکرہ سورہ مریم میں بھی آ رہا ہے۔ اس جگہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی مہربانی کا تذکرہ ہے اس کے بندے زکریا پر، جس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، آہستہ آہستہ پکارنا۔ تو اصل میں خفیہ کا لفظ جو لائے ہیں، خفا آہستہ کی کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جہر ہے۔ اس سے یہ ادب سامنے آیا کہ آہستہ دعا ہونا جو ہے عام حالات میں وہ اچھا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں زیادہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ زور سے دعا مانگیے تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ دکھلاوا بھی ہو کہ بھائی ماشاءاللہ بہت گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں آپ، سمجھ آئے، لوگوں پہ اس کا اثر ہوگا۔ لیکن جو آہستہ مانگنا وہ تو بندہ جانے مولا جانے، ختم، اس میں زیادہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اور دعا وہی ہے کہ جو خشوع اور خضوع سے ہو۔ اسی بات سے قرآن حکیم میں جو اللہ تعالی نے فرمایا دوسری جگہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو کس طرح؟ گڑ گڑا کر اور آہستہ۔
اگر گڑ گڑانے کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو پہلے محتاج تو بناؤ. اگر حاجت مندی ہی نہیں ہے تمہارے اندر، اس کا احساس نہیں، تو مانگو گے کیا؟ جب تم حاجت مند بن کے نہیں مانگ رہے تو اللہ کو کیا پڑے گی، تمہیں کو دے گا. میں نے کہیں پڑھا تھا، یاد آتا ہے کہیں، کوئی شخص اندھا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، میری آنکھیں ٹھیک کر دے. اچھا خیر، وہ روز آوے دعا مانگے مسجد میں پاس آ کے، ہو سکتا ہے شاید وہ مکے کا واقعہ ہو، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو وہاں کا جو حاکم تھا اس علاقے کا، وہ مسجد میں آتا اور دیکھتا کہ اندھا روز دعا مانگتا ہے اور ہے اندھا ہی. تو اس کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ دعا مانگنے کا اس کا انداز ہی غلط ہے. ادھر منہ ادھر کرو، یوں کرو، کروٹیں بھی لے رہا اور دعائیں مانگ رہا ہے اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے. وہ سمجھ گئے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں ٹھیک ہوں گی کہاں سے، یہ مانگ ہی غلط رہا ہے، اس کو مانگنا نہیں آتا. تو اس کے پاس کو آیا اور آ کر کہا میں فلاں ہوں، اپنا تعارف کرایا، میں فلاں ہوں، اور دیکھ تو اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہے اور تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی، میں کل کو پھر آؤں گا اور اگر تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. اب صاحب وہ یہ کہہ کے چل دی. اب اس نے جو دعا مانگی رو رو کے، اے اللہ میری گردن اڑنے جا رہی ہے، تو میری آنکھیں